खुश आमदीद। आज हम एरिक जॉर्जनसन की किताब द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत पर बात कर रहे हैं। ये किताब टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम नेवल रविकांत की दहाइयों पर मुहित दानिश का एक निचोड़ है। जी, और हमारा मकसद आज इस किताब में से वो बुनियादी उसूल निकालना है जिनसे दौलत और खुशी दोनों को समझा जा सके। अच्छा, तो शुरू करते हैं। जब हम अमीर होने के बारे में सोचते हैं तो जहन में फौरन बैंक बैलेंस, बड़ी गाड़ियां, ये सब आता है। जी बिल्कुल। लेकिन नेवल रविकांत कहता है कि ये सोच ही बुनियादी तौर पर गलत है। वो कहता है दौलत की तलाश करें, पैसे या हैसियत की नहीं। ये सुनने में तो बहुत सादा लगता है, लेकिन इसमें एक पूरा फलसफा छुपा है। बिल्कुल, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। पैसा तो यानी बस एक जरिया है। एक जरिया किस चीज का? जिससे हम वैल्यू को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ये मुआशरे की तरफ से एक आईओयू समझ लें। लेकिन दौलत वो चीज है जो आपको असल में चाहिए। यानी वो असासे जो आपके लिए काम करते हैं। जी, वो असासे जो आपके सोते हुए भी आपके लिए कमा रहे हैं, जैसे कोई बिजनेस, कोई सॉफ्टवेयर या कोई सरमायाकारी जो बढ़ रही हो। और हैसियत, स्टेटस का क्या मामला है? हैसियत यानी स्टेटस, वो माशरे की सीढ़ी पर आपका मुकाम है। नेवल के मुताबिक ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। खतरनाक क्यों? क्योंकि ये एक जीरो सम गेम है, यानी किसी एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ता है। कोई ऊपर जाएगा तो कोई नीचे आएगा। और इसका नतीजा हमेशा मुकाबला और हसद होता है। जी, मुकाबला, हसद, गुस्सा। इसीलिए वो कहते हैं कि दौलत बनाने का खेल खेलो, हैसियत का नहीं। लेकिन ये हैसियत का खेल तो इंसानी फितरत का हिस्सा लगता है ना? हर कोई माशरे में इज्जत चाहता है, एक मुकाम चाहता है। बहुत अच्छा सवाल है। नेवल ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। वो कहता है कि आप अपनी कामयाबी का पैमाना खुद तय करें। अच्छा। जब आप दौलत बनाते हैं तो ये एक पॉजिटिव सम गेम है। आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए, और इसके बदले में आप भी अमीर हो जाएं। इसमें सबका फायदा है। बिल्कुल, आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि मेहनत से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। और यही एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। जी ठीक है, तो ये एक स्किल है। और नेवल के मुताबिक इस स्किल की बुनियाद 3 चीजों पर है: खास इल्म, जवाबदेही और लीवरेज। जी। तो आइए सबसे पहले खास इल्म यानी स्पेसिफिक नॉलेज की बात करते हैं। ये क्या चीज है? खास इल्म वो चीज है जो आप स्कूल में, मतलब किसी क्लास में नहीं सीख सकते। ये आपकी अपनी शख्सियत, आपके शौक और आपके मुनफरिद तजुर्बात का एक मजमूआ है। यानी इसकी कोई डिग्री नहीं मिल सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके अंदर से आता है, और इसीलिए कोई दूसरा ऐसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये वो चीज है जो आपके लिए तो खेल जैसी हो, लेकिन दूसरों को वो काम लगे। बिल्कुल, यही बात है। नेवल अपनी मिसाल देता है कि उसे बचपन से टेक्नोलॉजी और फलसफे का शौक था। उसने उन दोनों को मिलाकर अपना खास इल्म बनाया। तो वो कहता है कि अपने हकीकी तजस्सुस को फॉलो करें। जी, जिस चीज में आपको वाकई दिलचस्पी है, उसमें आपकी नॉलेज इतनी गहरी हो जाएगी कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। मुस्तनद होकर मुकाबले से बचें। बी ऑथेंटिक एंड यूल एस्केप कॉम्पिटिशन। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने अपना खास इल्म ढूंढ लिया। अब दूसरा सुतून है जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, रिस्क लेना। हाँ, और ये जानबूझकर है। जवाबदेही का मतलब है अपने नाम के साथ अवामी तौर पर रिस्क लेना, एक बिजनेस शुरू करना, एक प्रोडक्ट पर अपना नाम लगाना। ये एक दो धारी तलवार है। जी, अगर आप कामयाब होते हैं तो सारा क्रेडिट और मुनाफा आपका है, लेकिन अगर आप नाकाम होते हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और अक्सर लोग सिर्फ कामयाबी का सेहरा लेना चाहते हैं, लेकिन नाकामी की जिम्मेदारी से भागते हैं। बिल्कुल, और इसके बगैर आप लिवरेज हासिल नहीं कर सकते, जो कि तीसरा और सबसे ताकतवर सतून है। अच्छा, वो कैसे? देखें, अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते, अगर आपकी कोई साख नहीं है, तो कोई आपको अपना पैसा या अपना वक्त क्यों देगा? जवाबदेही आपका ब्रांड बनाती है। और जदीद दुनिया में नाकामी उतनी बड़ी तबाही नहीं है जितना हम समझते हैं। आप एक बिजनेस में नाकाम हो सकते हैं, लेकिन आपने जो सीखा वो आपके साथ रहता है। और ये हमें तीसरे सुतून पर लाता है, लिवरेज।
یہ لفظ اکثر فنانس میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نیول اسے بہت وسیع معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں، لیوریج آپ کے فیصلوں اور آپ کی محنت کے اثر کو کئی گنا بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نیول 3 قسم کے لیوریج کی بات کرتا ہے۔ اچھا۔ پہلا اور سب سے پرانا ہے لیبر، یعنی دوسرے لوگ آپ کے لیے کام کریں۔ دوسرا ہے کیپٹل، یعنی پیسہ۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس نے آج کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، اور تیسری قسم ہے کوڈ اور میڈیا۔ نوالو سے پرمیشن لیس لیوریج کہتا ہے۔ پرمیشن لیس لیوریج یعنی ایسا لیوریج جس کے لیے کسی سے اجازت نہ لینی پڑے۔ جی، سوچیں 20 سال پہلے ایک کتاب لکھنے کے لیے پبلشر کی ضرورت تھی، ایک گانا بنانے کے لیے ریکارڈ لیبل کی، اور آج آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک ایپ بنا سکتے ہیں، جسے لاکھوں لوگ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یا ایک یوٹیوب چینل شروع کر سکتے ہیں جس کے کروڑوں ویوز ہوں۔ آپ کو کسی سے یس لینے کی ضرورت نہیں۔ واہ، تو گیم واقعی پوری طرح سے بدل گئی ہے۔ اس لیوریج کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کوئی حد نہیں۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر ایک رات میں ایک کوڈ لکھ سکتا ہے جو اربوں لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کی نقل بنانے کی کوئی قیمت نہیں۔ A zero marginal cost of replication۔ اور یہی نئی دولت کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس خاص علم ہے، آپ نے جواب دہی لی اور آپ نے لیوریج کا استعمال کیا، لیکن اس سے جو ویلیو پیدا ہوتی ہے اسے آپ خود کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے نوکری کر رہی ہیں تو یہ سب فائدے تو کمپنی کو جائیں گے۔ بالکل، اور یہیں سے نیول کا اگلا اصول آتا ہے، ملکیت، یعنی اونرشپ، ایکویٹی۔ وہ کہتا ہے آپ اپنا وقت کرائے پر دے کر امیر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو گھنٹوں کے حساب سے تنخواہ مل رہی ہے تو آپ کی کمائی محدود ہے۔ جی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ دن میں صرف 24 گھنٹے ہی کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ سوتے ہوئے نہیں کما سکتے۔ بالکل، حقیقی مالی آزادی تب آتی ہے جب آپ کے پاس کسی بزنس میں ایکویٹی ہو، یعنی حصہ ہو۔ ایک حصہ۔ یہ حصہ آپ کے لیے تب بھی کما رہا ہوتا ہے جب آپ چھٹیوں پر ہوں یا سو رہے ہوں۔ آپ کو سسٹم کا ایک ٹکڑا اون کرنا ہوگا۔ تو یہ پورا فریم ورک ہے، خاص علم، جواب دہی، لیوریج اور پھر ایکویٹی۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ بھی تو چاہیے ہوگا۔ لازماً۔ اور یہاں نیول طویل مدتی کھیلوں یعنی لانگ ٹرم گیمز کی بات کرتا ہے۔ زندگی میں تمام بڑے فائدے، چاہے وہ دولت میں ہوں، تعلقات میں ہوں یا علم میں ہوں، وہ مرکب سود سے آتے ہیں، کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ جی، کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے آتے ہیں۔ اگر آپ ہر 2 سال بعد شہر، نوکری اور دوست بدلتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کچھ بڑا تعمیر نہیں کر پائیں گے۔ یہ تعلقات پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ سوچیں، اگر آپ کسی کے ساتھ دہائیوں سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے درمیان ایک بھروسہ قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر چھوٹی بات پر بحث نہیں کرنی پڑتی۔ بالکل، یہ بھروسہ خود ایک اثاثہ ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک ہی فیلڈ میں لمبے عرصے تک رہیں تو آپ کا علم اور آپ کی ساکھ بھی کمپاؤنڈ ہوتی ہے۔ اور اس طویل مدتی کھیل میں ایک اور صلاحیت ہے، قوت فیصلہ یعنی ججمنٹ۔ یہ شاید سب سے اہم چیز ہے۔ حکمت نوبرن کہتا ہے اپنے فیصلوں کے طویل مدتی نتائج کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور اس حکمت کو عملی مسائل پر لاگو کرنا قوت فیصلہ ہے۔ جی، وارن بفیٹ اس کی بہترین مثال ہیں۔ لوگ انہیں ان کی محنت کے لیے نہیں بلکہ ان کی قوت فیصلہ کے لیے اربوں ڈالر دیتے ہیں۔ وہ ایک فیصلہ کرنے میں 1 سال لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک فیصلہ دہائیوں تک منافع دیتا ہے۔ تو یہ سب دولت بنانے کا ایک مکمل فریم ورک ہے، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ یہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہیں، آپ دولت مند بن جاتی ہیں، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ آپ خوش بھی ہوں گی؟ نیول کے مطابق بالکل نہیں۔ در حقیقت وہ کہتا ہے کہ اصل کھیل تو خوشی کا ہے، اور یہیں سے گفتگو کا دوسرا اور شاید زیادہ گہرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہیں پر نیول کی سوچ بہت منفرد ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو باہر سے ملتی ہے، اور نہ ہی یہ پیدائشی ہوتی ہے۔ جی، خوشی ایک ہنر ہے، اسکل۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ جم جا کر فٹنس حاصل کرتے ہیں، اسی طرح آپ خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہنر؟ میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ خوشی حالات پر منحصر ہوتی ہے، یا کچھ لوگ بس قدرتی طور پر زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں۔ بالکل، اور نیول خوشی کی تعریف بھی بہت مختلف انداز میں کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خوشی چیخنے، قیقے لگانے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ خوشی ایک پرسکون، مطمئن کیفیت کا نام ہے۔
یہ وہ حالت ہے تو تب ظاہر ہوتی ہے جب آپ کی زندگی سے کسی چیز کی کمی کا احساس ختم ہو جائے۔ خواہشات کی عدم موجودگی؟ پیس آف مائنڈ۔ جی، پیس آف مائنڈ۔ تو اگر یہ ہماری قدرتی حالت ہے تو پھر ہم اکثر اس حالت میں کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ نیول کے مطابق اس کے دو بڑے دشمن ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے خواہش، یعنی ڈیزائر۔ خواہش؟ جی، وہ کہتا ہے خواہش ایک معاہدہ ہے جو آپ اپنے آپ سے خوش نہ رہنے کا کرتے ہیں جب تک کہ آپ کو وہ چیز نہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جسے ہیڈونک ٹریڈ مل کہتے ہیں۔ بالکل وہی، آپ بھاگتے رہتے ہیں لیکن پہنچتے کہیں نہیں۔ یہ ایک وہم ہے کہ کوئی بیرونی چیز آپ کو مستقل خوشی دے سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ بہت سوچ سمجھ کر اپنی خواہشات کا انتخاب کریں۔ ایک یا دو بڑی خواہشات رکھیں اور باقی سب کو جانے دیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا دشمن کیا ہے؟ دوسرا دشمن ہے حسد، یعنی انوی۔ نوول اسے ایک مکمل طور پر بیکار جذبہ کہتا ہے۔ بیکار؟ جی، اس کی دلیل بہت طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی کے صرف کچھ پہلو نہیں چن سکتے۔ اگر آپ کو کسی کی دولت چاہیے تو آپ کو اس کی پوری زندگی لینی پڑے گی۔ اس کی عمر، اس کے مسائل، اس کی صحت، سب کچھ۔ سب کچھ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بل گیٹس کا بینک بیلنس چاہیے لیکن اپنی عمر اور صحت کے ساتھ آپ کو پورا پیکج لینا پڑے گا۔ اور جب آپ اس طرح سوچتی ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنی زندگی کسی دوسرے سے مکمل طور پر تبدیل نہیں کرنا چاہے گا۔ بالکل، یہ احساس حسد کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور سوچ ہے۔ تو اگر ہم خواہش اور حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو اس خوشی کے ہنر کو سیکھنے کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی ہوں گے۔ جی، نیول عادات بنانے پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں، اسی طرح خوش رہنے کے لیے بھی روزانہ کی عادات بنانی پڑتی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ پہلا، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں۔ روزانہ صبح ورزش، اچھی نیند۔ وہ کہتا ہے "A healthy body leads to a healthy mind"۔ دوسرا، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کے مزاج میں اتار چڑھاؤ لاتی ہیں، جیسے شراب، بہت زیادہ چینی اور سوشل میڈیا۔ اور مراقبہ کا بھی وہ ذکر کرتا ہے، اس سے وہ ذہن کے لیے وقفے وقفے سے فاقہ کہتا ہے۔ جی، تاکہ آپ اپنے خیالات کے مسلسل شور سے وقفہ لے سکیں۔ اور ایک اور بہت اہم عادت ہے، اپنے ارد گرد کے لوگ۔ 5 چمپینزیوں کا نظریہ؟ جی، کہ آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اگر آپ خوش مزاج، مثبت اور پرسکون لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ یہ سب عادات کی بات ہو گئی، لیکن زندگی میں ایسے حالات بھی تو آتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں نوول کا کیا نظریہ ہے؟ یہاں قبولیت یعنی ایکسیپٹنس کی طاقت کا تصور آتا ہے۔ نیول کہتا ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں آپ کے پاس 3 انتخاب ہوتے ہیں۔ اسے تبدیل کریں، اسے قبول کریں یا اسے چھوڑ دیں۔ چینج اٹ، ایکسیپٹ اٹ اور لیو اٹ۔ جی، زیادہ تر دکھ اور تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں میں سے کوئی بھی انتخاب نہیں کرتے۔ بس کشمکش میں پھنسے رہتے ہیں۔ جی، نہ اسے بدلتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی دل سے قبول کرتے ہیں۔ تو سکون کا راستہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیا جائے۔ بالکل، اگر بدل سکتے ہو تو بدلو، نہیں بدل سکتے تو یا تو اسے چھوڑ دو یا پھر اسے مکمل طور پر قبول کر لو کہ ہاں، یہ حقیقت ہے اور میں اس کے ساتھ پرسکون ہوں۔ اور قبولیت کی سب سے اونچی سطح نیول کے مطابق موت کی حقیقت کو قبول کرنا ہے۔ جی، جب آپ کو یہ گہرا احساس ہوتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، کہ ہم سب یہاں بہت مختصر وقت کے لیے ہیں، تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سنجیدگی سے لینا چھوڑ دیتی ہیں۔ آپ زندگی کو ایک کھیل کی طرح دیکھنے لگتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں، دولت ایک ہنر ہے، ایک کھیل ہے جسے خاص علم، جواب دہی اور لیوریج جیسے اصولوں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طویل مدتی کھیل ہے۔ اور اسی طرح خوشی بھی ایک ہنر ہے جسے خواہشات پر قابو پا کر، حسد کو ختم کر کے اور سکون اور قبولیت کے لیے روزانہ کی عادات بنا کر سیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک آخری خیال ہے جس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین غور کریں۔ نیول کہتا ہے، کسی بھی کھیل کے فاتح وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جیتنے سے ملنے والی معمولی افادیت کے کم ہونے کے باوجود بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔
یہ ایک بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ دولت اور حیثیت کے ان کھیلوں میں وہ کون سا مقام ہے جہاں کھیل آپ کی خدمت کرنا بند کر دیتا ہے اور آپ کھیل کی خدمت شروع کر دیتے ہیں؟ اپنی کامیابی کی تعریف خود کرنے اور یہ فیصلہ کرنے کا وقت کب آتا ہے کہ بس اب بہت ہوا؟ اور اس کھیل سے باہر نکلنا ہے؟